जी जी, ओके ओके। अच्छा जी जरूर। ठीक। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, तो ये अल्लाह ताला ने ये बात कही थी जो उसकी है कि इद्दत का तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। उसके बाद ये बात है कि अगर तुम खवातीन को तलाक दो, तलाक एक दो, और उसके बाद 3 हैज़ तक खातून ने इंतज़ार करना है, और 3 हैज़ के आने के इस 3 हैज़ों के दरमियान वो निकाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो 3 हैज़ गुजर जाएंगे तो फिर वो निकाह कर सकती है। तो इन 3 हैज़ के दौरान में जो वो इद्दत गुजार रही है, इसमें शौहर पहला वाला जिसने तलाक दी है, वो अगर बीवी को वापस अपने पास लाना चाहे तो उसका पहला हक है कि जिसको तलाक दी गई है बीवी को, उसको वो इन 3 हैज के दौरान में वापस सुलह करके लाना चाहे, तो वो वाला शौहर पहला हक रखता है कि बीवी उसके साथ सुलह करे। अगर वो चाहती है अपने घर को बसाना, तो मजबूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर है तो पहला हक पहले शौहर का है। अगर नहीं, तो फिर शौहर पहला वाला उसको दे दिला कर इज्जत के साथ रुखसत कर दे। और खातून जिसको तलाक दी गई है, उसको ये चाहिए कि वो अपने शौहर के घर में ही इद्दत गुजारे। ठीक है, क्योंकि इसके दौरान में इस तरह के चांसेस हैं कि दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। ना शौहर बीवी को घर से निकाले, ना बीवी खुद शौहर के घर से जाए। और इस इद्दत के दौरान शौहर पर फर्ज है कि वो उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने का पूरा ख्याल रखे। जिसको तलाक दी है उसका पूरा ख्याल रखे। और 3 हैज तक खातून दूसरी शादी नहीं करेगी, ताकि कंफर्म हो जाए कि क्या इस शौहर की बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली। और अगर वो 3 हैज के बाद उसको नहीं रोकता और उसको रुखसत करना चाहता है, तो इज्जत के साथ दे दिलाकर रुखसत करे। और जो गिफ्ट उसने शादी के दौरान उसको दे रखे हैं, कोई ज्वेलरी, कोई घर, कोई जो भी गिफ्ट दे रखे हैं, मर्द की मर्दानगी ये है कि वो वापस ना ले। ठीक है, मर्द की मर्दानगी ये है कि वो इन गिफ्ट को वापस ना ले। लेकिन अगर सारी हैवी गिफ्ट दे चुका हुआ है, पास उसके कुछ नहीं बचा, तो वो महज अगर सिर्फ इस वजह से तलाक नहीं दे रहा या तलाक देने में रुकावट हो रही है, तो बीवी को चाहिए कि जो उसकी बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, उसमें से कुछ उसको वापस कर दे। ठीक है, इसका मेहर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेहर तो अल्लाह चाहते हैं कि फौरन अदा किया जाए। इसका मेहर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो चीजें हैं जो शौहर अपनी शादी जब वो उससे राजी था तो उसको गिफ्ट देता था, तो वो उससे कुछ भी ना ले। ये अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा है कि तुम एक औरत को तलाक दे रहे हो, उसको घर से रुखसत कर रहे हो, तो फिर उसको तुमने जो दिया है वो उससे वापस ना लो। और ये बात है कि खवातीन जो हैं, अगर बाप चाहता है तो बच्चा छोटा है कोई, तो वो 2 साल तक उसको दूध पिलाए। अगर शौहर चाहता है कि मेरे बच्चे को उसकी माँ ही दूध पिलाए, तो फिर तलाक के बाद भी वालिद के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी मुतलका को खाना भी दे, कपड़े भी दे, शरीफाना तरीके से, अच्छे तरीके से, अपनी हैसियत के मुताबिक उसको कपड़े भी दे, उसको खाना भी दे, 2 साल तक, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है। और ना तो वालिदा बच्चे की वजह से बाप को ब्लैकमेल करे और तरह तरह के मुतालबे करे, और ना ही वालिद जो है वो अपनी बीवी को तरह तरह से तंग करे और उसको परेशान करे। और अगर वो दूध छुड़वाना चाहते हैं, यानी वो बाप चाहता है कि माँ ना दूध पिलाए, तो फिर वो आपस में बाहमी मशवरा कर भी ले, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर ये चाहते हो तो इसमें भी कोई मुदायका नहीं है। और ये तुम एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखो और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है।
اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں. جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں. اب عدت کی بات آ رہی ہے بیوہ کی. تو بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن مقرر کی گئی ہے. اور اس کی وجہ بھی بالکل پریگننسی ہے، کیونکہ طلاق دینے کا جو اللہ نے طریقہ ہم کو بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب مرد اگر طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ انتظار کرے کہ عورت کو حیض آ جائے، حیض کے بعد اس کے پاکیزگی کے دن آئیں، پاکیزگی کے دنوں میں ان دنوں میں طلاق یعنی وہ جو 29 28 یا 22 ڈیز کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں وہ بیوی کو نہ چھوئے بالکل. اور اس دن میں وہ پاکیزگی کے دنوں میں جب اس نے بیوی کو نہ چھوا ہو اس ڈیوریشن میں اس مہینے میں تو تب وہ بیوی کو طلاق دے. اب اس میں تو 3 حیض کا ٹائم مقرر کر دیا گیا، لیکن جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے حیض کے دن ہیں یا اس کی پاکیزگی کے دن ہیں یا اس کی پریگنینسی کے دن ہیں، تو کچھ واضح نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو بڑھا کر 3 حیض سے 4 مہینے 10 دن مقرر کر دیا. ٹھیک ہے. وجہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو وہ اس میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ اس میں سوگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا غم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اللہ کی یہ کیلکولیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن ہے جو اس نے وہ رکھی ہے صرف پریگننسی کے لیے، کہ پریگننسی واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بچے کی ولدیت میں کسی طرح کا بھی کوئی شبہ ہو اور کوئی یہ نہ کہے، اعتراض نہ کرے پراپرٹی کی تقسیم میں کہ جو حصہ باپ کی وجہ سے بچے کو ملنا ہے کوئی اس میں کوئی ایشو کھڑا کر دے کہ یہ بچہ اس کا تو نہیں ہے، یہ تو اس کا ہے، اور خاندان کی نسبت خون کی نسبت میں کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے. عدت کی وجہ کچھ اور بالکل بھی نہیں ہے میری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت واضح کی ہے تاکہ حمل واضح ہو جائے. عدت کی جو ریزن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حمل واضح ہو جائے. اگر سوگ یا غم کا کوئی اللہ چاہتے کہ اس کو برقرار رکھا جائے، اس وجہ سے رکھا جائے، یا عدت شوہر کا حق ہوتا تو پھر مرد کو بھی پابند کر دیا جاتا کہ وہ بھی اتنے عرصے تک شادی نہ کرے. تو مرد تو اگلے دن ہی شادی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے بچہ کیری نہیں کرنا، اس کے حمل میں اس کے پیٹ میں بچہ نہیں آنا، بچے آنے کا امکان نہیں ہونا. تو اس وجہ سے مرد اس سلسلے میں آزاد ہیں، لیکن خواتین کے پیٹ میں ایک ذمہ داری ہے اور وہ بڑی زبردست ذمہ داری ہے جس میں باپ کی نسبت طے ہونی ہے، باپ کی جائیداد کی تقسیم آنی ہے، بچے کی ولدیت میں باپ کا نام آنا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے. آپ لوگوں پر عدت کا مقصد واضح کریں کہ کیا ہے، اور عدت کی جو وقت بڑھا دیا گیا ہے، متعلقہ کا 3 حیض ہے، بیوہ کا 4 مہینے 10 دن ہے. تو وہ وجہ بڑھانے کی یہی ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے ہمیں تو وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ طلاق لازماً پاکیزگی کے دنوں میں دی جائے. یعنی طلاق دینے کا ارادہ مرد نے کر لیا ہے، اب وہ بیوی کے حیض کا انتظار کرے، بیوی کو حیض آ کے چلے جائیں، پھر وہ پاکیزگی کے دنوں میں جو مہینہ پاکیزگی کا ہے اس میں بیوی کو نہیں چھوئے گا اور ان دنوں میں وہ بیوی کو طلاق دے گا. ٹھیک ہے. یہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا ہے. اگر اس طریقے سے طلاق دی جائے تو طلاق جو اصل میں نیت کر چکے ہیں وہی طلاق ہوگی، ادروائز غصے کی طلاق، جذبات کی طلاق یہ نہیں ہوگی کہ جس میں حلالہ کرنا پڑے یا جس کے اندر حرام طریقے سے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے. اگر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ آپ اختیار کریں گے
تو کوئی بھی غلط طریقہ آپ کو اختیار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی بعد میں پشیمانی اختیار نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بچوں کا بعد میں آپ کو رونا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کے لیے سارے معاملات بالکل آسانی سے ہوں گے۔ اور ہماری کورٹس کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو پابند کریں کہ اگر آپ واقعی طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے کو اختیار کریں، کوئی یہ رب کائنات کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور رب کائنات کے بنائے ہوئے طریقے پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پچھتاوا اور کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بیوہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر عدت کے دوران کوئی مرد خاتون کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ اگلی آیتیں 134 سے لے کر 135 تک بالکل یہی معنی ہے۔ لا جناح علیکم فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعیدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت عدت میں ہے، بیوگی میں۔ اچھا جی، تو اگر کوئی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پیغام دے سکتا ہے، وہ اس کو پیغام دے سکتا ہے کہ جب آپ عدت سے فارغ ہو جائیں گی تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے دل میں رکھے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر تمہاری خواہش ہوگی تو تم ان 4 مہینوں کے دوران لازمی ذکر کرو گے، تو ذکر ہی کرنا، نکاح جب عدت کمپلیٹ ہو جائے گی تو تب ہوگا۔ رشتہ تم بھیج دینا، عورت تک بات کو پہنچا دینا، کیونکہ بیوہ تو اب خود مختار ہے کہ اپنے لیے جس کو چاہے سلیکٹ کرے۔ کنوارے پن میں تو وہ بھی اللہ نے دے ہی رکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر اختیار تو ماں باپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو لیکن بیوگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، کبھی کسی کا فون، بیوگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ بیوگی میں تو کے بعد عورت ہی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کس کو چوز کرتی ہے، اپنے بچوں کو سامنے دیکھ کر، اپنے آئندہ حالات کو سامنے دیکھ کر وہ کس کو۔ شاہدہ آپ کا فون بج رہا ہے، پلیز بند کر دیجیے، اور کلاس میں آنے سے پہلے ہی بند کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور اللہ نے کہا کہ تم لازمی کرو گے، تو لہٰذا نکاح کرنے سے بچنا عدت کے دوران، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ حلیم و طبع ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، تو ان کا کوئی مہر نہیں مقرر کیا، تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر ان کو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غربت والے اپنی حالت کے مطابق۔ یعنی ایک خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اور پھر اس کو طلاق دے دی چھوئے بغیر، تو آپ نے اس کا کوئی نہیں مقرر کیا تھا مہر، تو اس صورت میں بھی تم مہر تو نہیں دو گے، لیکن بہرحال کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کوئی دینا کمپنسیشن، تاکہ عورت کی تھوڑی سی دل جوئی رہے۔ اور اگر تم نے عورت کو چھونے کے بعد طلاق دی ہے، اور نہیں، عورت کو طلاق تو دے دی ہے مگر اس کو چھوا نہیں تھا، تو جو مہر تم نے مقرر کر رکھا تھا اس کا آدھا مہر تم بیوی کو دینا۔ چھوئے اگر نہیں چھوا تو آدھا مہر تو ضرور دینا، لیکن اگر تم پورا دے دو تو اللہ اس سے بڑا راضی ہو۔ یعنی ایک مرد کہے گا کہ میرا ریلیشن شپ ہی نہیں تھا، میں پورا مہر کیوں دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پورا نہیں دینا چاہتے تو چلو آدھا دے دینا، لیکن اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پورا ہی مہر دے دینا، کیونکہ مرد کماتا ہے اور مرد کی شان ہے کہ وہ خرچ کرے بھی، تو تم اس کو پورا ہی دے دینا۔ اور اگر یہ دے دو گے تو اللہ جو ہے اس طرح کے کام کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ امیر لوگ جو ہے وہ طلاق دیتے وقت اپنی، اگر نہیں چھوا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ پورا مسئلہ عدت کا، طلاق کا اور بیوگی کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والصلاۃ الوسطیٰ۔ اچھا، بیچ کی نماز کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عصر کی نماز مراد، ٹھیک ہے، کیونکہ
वो जमाना जब था, उस जमाने में जाहिर बात है कि जब लाइट सिस्टम नहीं था तो असर का वक्त बड़ा अहमियत का हामिल होता था, क्योंकि मगरिब तक सब चीजों को वाइंड अप करना होता था। तो लोगों का होता था कि जल्दी जल्दी आओ, चीजें खरीदो और करो, क्योंकि मैंने एक गहमा गहमी का अमल होता था, क्योंकि सूरज डूबने से पहले हर एक्टिविटी को वाइंड अप कर दिया जाता था। कहीं कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई सौदा बेच रहा है, तो एक हंगामे की सी कैफियत होती थी। तो उसमें ये ख्याल होता था कि असर की नमाज जो है ना वो छूट ना जाए। तो अल्लाह ताला ने ये बात सलातुल वुस्ता का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये हर दौर के लिए किया है कि अपने अपने दौर में जो वक्त आपको लगे कि ये एक हंगामी वक्त होता है कारोबार के लिए, मिलने मिलाने के लिए, और इसमें ये नमाज छूट सकती है, ठीक है, वो मेरी नमाज छूट सकती है, चाहे वो आपके लिए जोहर का वक्त बन जाए, असर का वक्त बन जाए, मगरिब का वक्त बन जाए। जैसे आजकल आप शादियों पर जाते हैं तो पहले दौर में आपने देखा ना, कुछ साल पहले जो शादियां थी वो रात को 4 4 बजे तक चलती थी। अब आप 10 बजे के 8 बजे के बैठे हुए हैं, लंबा कोई भी इसमें मामला है, शादी सिर्फ नहीं है। तो आपको अंदेशा हो कि बहुत पुरहंगामा वक्त है और कोई भी नमाज आपकी छूट सकती है, तो उस नमाज को आपने जरूर उसके बारे में बाशऊर रहना। जो जो वक्त आपकी नमाज अ, आपकी बेइंतहा मसरूफियत में नमाज का वक्त छूटने का अगर अंदेशा हो, तो वो नमाज का एहतमाम आपने जरूर करना है कि मेरी नमाज ना छूटे। जैसे बाजारों में जो आप देखें कि शॉपिंग टाइम अगर आप पीक पर जो भी होगा आजकल के जमाने में, या कस्टमर, आप बाजार गई हुई हैं, आप का वो जो टाइम है तो उसको मैनेज करके जाएं कि आपकी कोई नमाज छूट ना जाए, या आपके घर में कोई फंक्शन है और आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, तो उसमें भी आप अपने नमाज को जो है वो जरूर देखिए। तो ये सलातुल वुस्ता का जो मतलब है, ये अपने अपनी मसरूफियात में बेइंतहा मसरूफियत के वक्त जो आपकी नमाज आती है, उस नमाज को की हिफाजत करना और उस नमाज को अदा करना, इसके लिए सलातुल वुस्ता का लफ्ज इस्तेमाल। लोग असर पहले हमारे मुफस्सरीन कहते हैं, क्योंकि उस दौर में वो वक्त हंगामी दौर था। और अगर आजकल भी आप ऐसे देहाती इलाके में चले जाएं जहाँ यही वाला सिस्टम है, या यूरोप में चले जाएं, वहाँ जो दुकानें वगैरह हैं वो 5 बजे बंद हो जाती हैं, या इस तरह का जो भी वक्त होगा और उसमें बहुत ज्यादा इंतहा की मसरूफियत का वक्त होगा, तो उसमें आपने अपनी नमाज को तो अदा करना है। तो ये है सलातुल वुस्ता का मतलब। वकूमु लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह ताला के सामने जब भी झुको तो बड़ी ही आजिजी और इनकिसारी के साथ झुका करो। वइन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम पूरे तरीके से बैठकर प्रॉपर तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते, जंग का वक्त है, हंगामी वक्त है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो फिर तुम पैदल या सवारी में चलते हुए जिस तरह भी चाहे नमाज पढ़ सकते। यानी नमाज का वक्त हो गया, इस वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं, इस वक्त आप बस चला रहे हैं, इस वक्त आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको अंदेशा है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले नमाज का वक्त गुजर जाएगा, तो इशारा करते हुए आप वो नमाज को अदा कर सकते हैं। यानी जाहिर है कि उसमें आप सजदा प्रॉपर तरीके से तो नहीं करेंगे, लेकिन एक सिंबल के तौर पर आप सर को थोड़ा सा झुका देंगे और इशारतन आप नमाज पढ़ेंगे, अगर आपको अंदेशा है कि घर पहुंचते पहुंचते या मंजिल पर पहुंचते पहुंचते मेरी नमाज का वक्त निकल जाएगा, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ा जाए। और जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो फिर अल्लाह का खूब जिक्र करो, जिस तरह के उसने तुमको सिखाया है। और वो सारे कामों को जानता है जो तुम नहीं जानते। और वो लोग जो तुम में से मर जाएं, वो और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों, वो अपनी बीवियों के लिए ये वसीयत जरूर करें कि उनके घर वाले यानी ससुराल वाले 1 साल तक उनको घर से ना निकालें। यानी मैं ये समझती हूँ कि आजकल भी मर्दों को ये वसीयत अपनी बीवियों के लिए, चाहे वो सेहतमंद है, क्योंकि मौत का कोई वक्त पता नहीं है, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। तो शौहरों की शान ये है कि जिस बीवी ने उनके साथ वफा के साथ टाइम गुजारा है,
وہ یا تو ان کے لیے گھر کا بندوبست کرے، بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر ایک بڑی ہی امپورٹنٹ جگہ ہے جو عورت کو عزت کے ساتھ سر چھپانے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کی حیثیت نہیں ہے اس کی، تو وہ پھر اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جائے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی کو کم سے کم 1 سال تک رہے یہاں پر۔ اگر وہ نہیں جا سکتی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا وہ رہنا چاہتی ہے، تو اس کو 1 سال تک گھر سے نکلنے کا نہ کہنا۔ اور اگر وہ اپنی مرضی سے جانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہوگی، لیکن اس کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالنا، تاکہ اس دوران میں وہ اپنے لیے کوئی دوسرا رشتہ ہو سکتا ہے اس کا ہو جائے، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کر دے۔ تو جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ سسرال والے تو عدت میں ہی نکال دیتے ہیں، بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں، بیوہ کو بھی نکال دیتے ہیں۔ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے کہ وہ بچے جو شوہر کے بچے ہیں، بیوی کا کوئی اگر ٹھکانہ نہیں ہے، آپ لوگ اس طرح سے ظلم نہ کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ پبلک سے میری درخواست ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ آپ لوگ دنیا کے تھوڑے فائدے کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، اور بڑا فائدہ اس طرح سے ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اس طرح سے نہ کیا کریں۔ اور مطلقات جو ہوتی ہیں، جو جن کو طلاق دی جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کو رخصت کرو تو کچھ سامانی زندگی دے کر کرو۔ اور یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ طرح طرح کے طریقوں سے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ اب درمیان میں پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا کہ بنی اسرائیل ایک جگہ بڑی ہی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جہاد، کوشش، عزم پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر ایک نبی کو پیدا کیا، سمیوئیل نبی کو پیدا کیا ان کے اندر، اور کہا کہ ان کی تربیت کرو اور ان کو سکھاؤ اور ان کو جہاد کا عزم ان کے اندر پیدا کرو۔ تو یہ میں بیان کرتی ہوں کہ یہ جہاد اور انفاق کے بارے میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ موٹیویشن دینے کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والوں، یہ اللہ وضاحت کر رہا ہے تاکہ اللہ کا یہ حکم جہاد کا اور انفاق کا تم پر بھاری نہ گزرے۔ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے فرمایا مردے ہو کر جیو، یعنی غلامی اور ذہنی پسماندگی کی جو زندگی بسر کر رہے ہو، اٹھو، اپنے اندر بہادری پیدا کرو۔ یہ بنی اسرائیل کی مثال دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے غلامی اور پسماندگی کی زندگی سے بنی اسرائیل کو نکالا۔ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو، اس سے سبق لو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا، علیم کا مطلب ہے جاننے والا۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا؟ اچھا قرض کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور جو گریز کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے، اور وہ تم کو ایک دن اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خرچ کرنا، کیونکہ اس زمانے میں تو اسٹیٹ نہیں ہوتی تھی، ریاست نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنا اسلحہ اور اپنے کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلتے تھے، اور جو لوگ سپاہی افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپیل کی گئی۔ تو یہاں پر اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے مال کو کم بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ تو لہذا خرچ کرو تاکہ اللہ تمہیں زیادہ دے، اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو موسیٰ کے بعد، جب ان کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک سردار مقرر کرتا ہوں، یعنی سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ کالا حل تم ان کوتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، اس نے سیمیوئیل نبی کا ذکر ہے یہاں،
بنی اسرائیل کے نبی یہاں پر سیمیوئیل نبی کا ذکر ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر، تمہارے ذہنوں کے اوپر پسماندگی اور مردگی اور غلامی چھائی ہے. میں تمہارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کرتا ہوں، وہ تمہیں جہاد کی ٹریننگ دے، تمہیں ایکٹیو کرے اور تم زندوں کی طرح زندگی گزار سکو. تو کیا اگر تم پر جہاد کو فرض کیا گیا تو یہ نہ ہو کہ تم اس سے اللہ کی راہ میں انکار کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. ان سب نے جواب دیا ہاں ہاں ہم کیوں نہیں، ہم ضرور جہاد کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا، ہمیں اور ہمارے بیٹوں کو. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کیا تو انہوں نے پیٹھوں کو پھیر لیا، مگر ان میں سے بہت کم ایسے تھے جو اپنے راستے پر برقرار رہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو ظلم کرنے والوں کو جانتے ہیں. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ کیا بات ہے، طالوت کو کہاں سے سپہ سالار مقرر کیا ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں سپہ سالار اور سردار مقرر کیا جائے. اس کے پاس تو مال و متاع میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو سرداری کے لیے اور کسی بڑے عہدے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے خاندان کا انسان ہو. کیونکہ یہاں پر جس کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تھا جی طالوت. اس کا نام تھا طالوت. طالوت یعنی یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہی چل رہا ہے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جہاد میں. تو طالوت جو تھا اس کا جو تعلق تھا وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا. جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے وضاحت کرتی ہوں کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، تو 12 بیٹے کی جو قبیلے چلے تھے، 12 بیٹوں کے جو نام تھے ان میں سے ایک یوسف تھا اور ایک بنیامین تھا. حضرت یوسف میں ذکر ہے نا اس کا بھی کہ جو ان کا چھوٹا سگا بھائی تھا اس کا نام تھا بنیامین. تو بنیامین کے قبیلے سے ایک سردار سپہ سالار کو مقرر کیا گیا. اب وہ مالی لحاظ سے اتنا وہ قبیلہ اسٹرانگ نہیں تھا باقی قبیلوں کی نسبت، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے سردار کو نہیں قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو مالی لحاظ سے ہم سے بہت پست ہے، ہم نہیں قبول کریں گے اس کو. تو نبی جو سیمیوئیل نبی ہے اس نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں اس طرح کی باتیں نہ کرو، کیونکہ اس کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، اس کو چوز اللہ نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مال نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس علم اور جسمانی طاقت بہت زیادہ ہے. تو تم اللہ کے اس حکم کو مانو جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے، تو تم نہ سرکشی کرو اس کے لیے. اور اللہ کی مرضی، وہ جس کو چاہے سردار مقرر کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی سیمیوئیل نبی نے کہا، کیسے لکھنا ہے؟ سین یہ میم واو، اردو میں ایسے لکھنا ہے، واو حمزہ چھوٹی یہ اور لام، سیمیوئیل نبی. سیمیوئیل نبی نے کہا کہ اس کے اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا تابوت سکینہ جو فلسطی چھین کر لے گئے ہوئے ہیں وہ خود بخود تمہارے پاس واپس آ جائے گا. تو بنی اسرائیلیوں کے اندر بہت ہی زوال کے دور آئے تھے. تو ان میں سے ایک دفعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو مخالف لوگ تھے فلسطی، وہ ان پر حملہ کر کے ان کی چیزیں لے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کا ایک بکسا جس کے اندر نبیوں کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور جن کو وہ قبلے کے رخ کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور اس میں حضرت موسیٰ کی چیزیں تھیں، حضرت ہارون اور دوسرے نبیوں کی چیزیں تھیں، وہ بکسا ان کے پاس سے چھین کر لے گئے تھے. اب اس بکسے کے اوپر ان کا یہ یقین تھا کہ یہ بکسا ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث بنتا، ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث بنتا ہے یہ والا بکسا. تو اب وہ چلا گیا ہے تو ہمارے لیے نحوست کا باعث بنتا ہے، یہ ہمارے پاس واپس آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ اس نبی، اس سردار کے، طالوت نام یاد رکھیے، طالوت توئے سے، توئے الف لام واو تے، اب یہ ان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا. اس کے اللہ کی طرف سے سپہ سالار ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا وہ تابوت سکینہ خود بخود تمہارے پاس چل کر آئے گا. یہ تابوت سکینہ وہی ہے جس کی بحث آپ اخباروں میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کا گما ہوا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ شاید کسی مسجد اقصی کی تہ خانے میں ہے یا پتہ نہیں کہاں ہے. تو وہ دیوار گریہ، جو ان کی دیوار گر گئی ہوئی ہے یہودیوں کے اوپر جب حملہ کیا تھا انہوں نے، تو وہ دیوار گر گئی ہوئی ہے. تو وہ روتے ہیں
वहां पे खड़े होके आपने देखा होगा कि वो इबादत करते जाते हैं और रोते जाते हैं और हिलते जाते हैं। तो अभी भी उनका ये ख्याल है कि इनका मसीहा आएगा और आकर इस दीवार की तामीर नौ करेगा। तो ये अल्लाह ताला ने कहा उनको, उस वक्त के बनी इसराइलियों को कहा कि तालूत के सरदार मुकर्रर होने की निशानी ये होगी कि ये खुद ब खुद तुम्हारे पास फरिश्ते लेकर आएंगे। अब ये हुआ ये कि जब फिलिस्ती लेकर चले गए थे उस बक्से को, तो उनके यहाँ वबाएं फूटनी शुरू हो गई, बीमारियां फूटनी शुरू उनके यहाँ। तो उन्होंने खुद ही ये किया कि छकड़ों के ऊपर उस बक्से को डालकर उसका रुख इनकी तरफ कर दिया, और वो छकड़े सीधे उस बक्से को लेकर इनके पास पहुंच गए, खुद ब खुद ही, बगैर लड़े। तो ये अल्लाह ताला ने इनके लिए किया था। तो अच्छा, फिर आगे जाकर ये हुआ कि जब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम इनको लेकर गए एक जंग के लिए, तो एक आजमाइश अल्लाह ने इन पर डाली। अल्लाह ताला ने ये आजमाइश डाली कि तुम्हारे रास्ते में अब पानी आ रहा है, नहर आ रही है पानी की, तुम में से किसी ने इसमें से पानी नहीं पीना। हाँ चलो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो एक चिल्लू भर के पानी पी लेना, इससे ज्यादा ना पीना, अदरवाइज तुम जिहाद नहीं कर सकोगे। लेकिन यहाँ भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की और इन्होंने पेट भरकर पानी पिया। अब जिन्होंने पेट भरकर पानी पिया था वो तो वहीं ढह गए, उनके अंदर तो उठने की ताकत नहीं रही। और जिन्होंने नहीं पिया था या चंद घूंट पिया था वो बहुत ही एक्टिव रहे, बड़े होशियार रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मैंने तुमको इस चीज से मना नहीं किया था। और जब फिर आगे जाकर मुकाबला हुआ, पहले जमाने में आपको पता है कि पहलवानों का मुकाबला हुआ करता था आपस में। जंग शुरू होने से पहले अगर आप इन चीजों को देखा करें, इन डॉक्यूमेंट्री, इन पुरानी मूवियों को देखा करें, तो आपको सारा पता है कि जंग शुरू होने से पहले दो पहलवानों का, दोनों तरफ के पहलवानों का मुकाबला होता था। अब जो मुखालिफ सिमत में लश्कर था, उसके पहलवान का नाम था जालूत। अब जालूत जो है वो बड़ा ताकतवर था। बनी इसराइल का जो भी बंदा उसके सामने जाता वो उठा के पटक देता और उसको मार देता। अब इस सारे मामले को देख रहे थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अब एंट्री हो रही है बनी इसराइल के अंदर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे थे, वो बकरियों को चरवाया करते थे। और जब वो अपने भाइयों के लिए वो खाना लेकर आए तो वो देख रहे थे कि जालूत कैसे इनके बनी इसराइल के लोगों को, पहलवानों को कैसे वो शिकस्त दे रहा है। तो दाऊद ने जाकर कहा, अपने उस सरदार से कहा, उस सलार से कहा कि मुझे इसका मुकाबला करने का मौका दीजिए। तो लोगों ने कहा कि तुम तो छोटे से बच्चे हो, 13-14 साल के, तुम इतने बड़े पहलवान का मुकाबला कैसे कर सकते हो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो शेरों और चीतों के जबड़े तोड़ दिया करता हूँ, आप मुझे मौका तो दीजिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वहां जहां हमने सबको आजमाया है हम इसको भी आजमा देंगे। तो उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि चलो तो मुकाबला करो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने गुलेल में एक पत्थर रख कर वो पत्थर का निशाना मारा। जालूत जो मुखालिफ दुश्मन के लश्कर का पहलवान था, जिन हैकल, उसके यहाँ पर गुलेल में रख के पत्थर मारा। तो वो इसके दिमाग की किसी ऐसी जगह पे लगा कि वो वहीं गिर गया और मर गया। तो इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जहानत और काबिलियत की वजह से उनको लश्कर में डाला गया और आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह तक पहुंच गए, वो बादशाह बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस तरह एक चरवाहे से वो बादशाह बन गए। और फिर इस आगे जो उनका बेटा हजरत सुलेमान जो है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, उनके बाद फिर वो बादशाह बने। ये सारे बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि वो बास के फसाद को दूर करता है, और अगर अल्लाह जमीन से फसाद ना दूर करता तो जमीन सारी फसाद से बढ़ जाती। और अल्लाह तो बड़े ही फजल वाला है। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जो अल्लाह ताला तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाता है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारे वाकयात का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। और खुदा ताला ने दुनिया में जितने भी सच्चे नबी भेजे, अब वो एक दूसरे पर फजीलत रखते हैं। अल्लाह ने टोटली फजीलत किसी को किसी पर नहीं दी। ये मुबालगा ना किया करो, ये एग्जेजरेशन ना किया करो। हर नबी को दूसरे नबी पर मैंने किसी न किसी तरीके से फजीलत दी है।
اور ان میں سے حضرت موسیٰ تھے جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کی مدد ہم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا، اور انہوں نے قتل کرنے کی کوشش تو کی تھی، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح معجزات لے کر آ گئے تھے وہ، لیکن لوگوں نے ان میں سے اختلاف کیا، اور ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کی اتھارٹی کائنات پر پوری ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ کبھی بھی آپس میں نہ لڑتے نہ اختلاف کرتے، لیکن یہ دنیا کا رول آزمائش ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو اختیار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اے مومنو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے، جس کے اندر نہ تو کوئی کاروبار ہوگا، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، اور کافی لوگ اس دن انتہائی زیادہ ظالم ثابت ہوں گے، ان کو بڑی زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جی آیت الکرسی، بہترین دعا اللہ تعالیٰ کی، بہترین دعا اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا فلسفہ زبردست ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ اللہ ہے جو جانتا ہے انسانوں کے آگے جو کچھ ہے اور انسانوں کے پیچھے جو کچھ ہے، اور کسی چیز کا بھی احاطہ لوگ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو جتنا محدود علم دے اللہ دیتا ہے، لیکن سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور اس کی کرسی اقتدار، اس کی بادشاہت کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑی عظمت والے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، دین کو قبول کرنے کے لیے لوگوں میں زبردستی نہ کیا کرو، اللہ کا میسج دوسروں تک پہنچا دیا کرو، اب کسی کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ تو جو کوئی ان شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ شیطان کا ساتھی رہے گا اور خدا کے ہاں عذاب پائے گا، اور جو کوئی شیطان اور سرکش لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، ان کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لے کر آئے گا، تو در حقیقت اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی جس نے اللہ کے راستے کو اپنا لیا وہ چلا گیا سیدھے فلاح راستے پر، اس رسی کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتے ہیں جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف، اور وہ لوگ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر شیطانی طاقتیں ان کے دوست بن جاتی ہیں۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے شیطانی طاقتیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، جو سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے تو شیطانی طاقتیں ان کے دوست بن جاتی ہیں، وہ ان کو نکالتی ہیں ہدایت کے نور سے، ان کو خدا کی ہدایت کے نور سے نکال کر ان کو گمراہی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جی ذکر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، ان کے مکالمے کا ذکر آ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے معاملے میں بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم کے دور کا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اور مار میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ تو اس طرح سے بات نہیں مانے گا۔ اس نے ایک بندے کو بلایا جو مجرم تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک جو معصوم بندہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو کہا کہ دیکھو، مارنے اور زندہ کرنے کا اختیار تو مجھے بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اس کے ساتھ یہاں تو بحث میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔
اب پبلک کے سامنے وہ شرمندہ ہو گیا اور حیران ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو جان بوجھ کر حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال حس کی اللہ تعالیٰ ہسکی ایل نبی اللہ تعالیٰ ہسکی ایل نبی کا ذکر آ رہا ہے. زے کاف قلم والی چھوٹی یہ اور الف یہ لام. ہسکی لوگ اس کو حضرت عزیر کہتے ہیں. یہ حضرت عزیر نہیں تھے، یہ حضرت عزیر کا واقعہ نہیں ہے. یہ ہسکی ایل نبی کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ایک بستی سے گزرے، اس بستی کے سارے لوگ مرے ہوئے تھے اور ان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہسکی ایل نبی کو بھی فائزہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہسکی ایل نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی. ہزقیل نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور ساتھ ہی ان کا جو ان کا گدھا تھا جس پہ وہ سواری کر رہے تھے اس کو بھی 100 سال کے لیے موت دے دی. اس کی ہڈیاں گل گئیں، اس کا گوشت بکھر گیا. اور اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ہزقیل نبی کو زندہ کیا. ہزقیل نبی کو زندہ کرنے کے بعد پوچھا کہ بتا تو کتنا عرصہ مرا رہا. اس نے کہا اب بس اللہ تعالیٰ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تو 100 سال تک مرا رہا. اور اپنے کھانے کی طرف دیکھ جو تو ساتھ لے کر آیا تھا، 100 سال کے بعد آج بھی وہ گرم گرم اور تازہ ہے. اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھ کہ وہ تیری ہی طرح بالکل انجر پنجر اس کا ہل کر ساری ہڈیاں چور مور ہو گئی ہیں، اس کا گوشت بکھر گیا ہے. اور یہ ہم نے نشانی ہے وہ تمہیں دکھائی کہ ہم کس طرح مردے کو زندہ کریں گے. یہ ہم نے دکھائی اور دیکھ اب تیری آنکھوں کے سامنے میں تیرے گدھے کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے گدھے کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں، گوشت چڑھایا، اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت اس پر ظاہر کی. تو جب اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں یہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور ایک دفعہ ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں شرح صدر کے ساتھ لوگوں کو بتا سکوں کہ تم مرنے کے بعد زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم نے کہا نہیں نہیں، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، میں ضرور ایمان رکھتا ہوں، صرف میں اپنے دل کی یقین چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو 4 مختلف طرح کے پرندے لو، 4 مختلف طرح کے پرندے لو، ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ہلا لو اور ان کے نام رکھو. ٹھیک ہے، ان کے نام رکھو اور جب تم نے ان کو بلانا ہوا کرے تو ان ناموں سے بلایا کرو، وہ تمہارے پاس آ جایا کریں گے. پھر جب وہ تم سے ہل جائیں اور تم سے مانوس ہو جائیں تو ان سب کو ذبح کرو اور ان کا گوشت مکس کر کے 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو. 4 مختلف پہاڑیوں پر ان کے گوشت کو رکھ دو. تو پھر تم ان کے نام لے کر ان کو پکارنا، ہر جانور زندہ ہو کر تمہاری طرف لپک آئے گا. ٹھیک ہے، اور اللہ جانتا ہے اور یہ حقیقت تم بھی جان لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں حزقیل نبی کا، حضرت ابراہیم کا واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہمارے یقین کے لیے، ہماری استقامت کے لیے، ہماری ثابت قدمی کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ تم زمین کے اندر ایک دانہ بوتے ہو جس سے 7 ٹہنیاں نکلتی ہیں اور ہر ٹہنی پر 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں ریٹرن کرے گا. تم 1 پیسہ خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا تمہیں ریٹرن کرے گا. اور اس طرح اللہ کرے گا
اور اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اسی طرح بڑھا دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. یہ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی کر لیا کرو، یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے لیے اذیت دی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی مانگے اور تم نہیں دے سکتے تو اس کو دھتکارنے اور اس کو ڈانٹنے کی بجائے پیار سے کہہ دو کہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس جب ہوگا تو میں تم کو دے دوں گا یا دے دوں گی. بدتمیزی کرنے، چلانے اور اس کی بے عزتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ اپنے دیے ہوئے کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر ضائع نہ کیا کرو. جب آپ چیریٹی کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں، چاہے کوئی آپ کا دشمن بھی ہے اس کے لیے بھی چیریٹی کریں. اگر کسی موقع پہ وہ آپ کے کام نہیں آیا یا اس نے آپ کا دل دکھا دیا ہے تو اس کو جتانا نہ، ٹھیک ہے، یا کسی غریب کو دے کر اس کو جتانا نہ، یا اس پر احسان نہ کرنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، ورنہ تمہاری ساری چیریٹی ضائع چلی جائے گی. یا اس شخص کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے نہ وہ یوم آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے وہ ایک پتھریلی چٹان پر کوئی چیز، کوئی گرینری، کوئی بیج ڈالنے کی کوشش کرے اور اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال دے، تو ذرا سی بھی بارش ہوگی تو اس پتھر سے ساری مٹی اور سارا بیج بہ جائے گا اور کوئی اس کے اندر پودا گرو نہیں کرے گا. تو تمہاری چیریٹی جو تم احسان کر کے یا جتا کر لوگوں کو پریشان کرو گے، تمہاری چیریٹی بھی بالکل اسی طرح ضائع ہو جائے گی. اور یاد رکھو یہ لوگ کسی چیز پر بھی قادر نہیں، اور جو اس طرح کے نبود و نمائش کے لیے یا لوگوں کو ذلت میں ڈالنے کے لیے چیریٹی کرتے ہیں، اس کا ریٹرن ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور وہ لوگ جو اپنی چیریٹی، اپنا انفاق اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ ایک بڑے زرخیز کے اندر اپنا کوئی بیج ڈالتے ہیں، اپنا کوئی پودا گرو کرتے ہیں، تو جب وہ ہلکی سی بھی بارش ہوتی ہے تو ان کو ڈبل ان کا جو پھل آتا ہے. جیسے زمین کے اندر جو زرخیز ہوتی ہے اس میں جب آپ دانا کوئی بیج ڈالتے ہیں تو ہلکا سا بھی اگر بارش ہوتی ہے تو کس طرح فصلیں گرو کرتی ہیں، کس طرح سے پھل گرو کرتا ہے، درختوں پہ پھل آتا ہے، سبزیاں آتی ہیں یا اناج آتا ہے. تو اگر ان پر بارش نہ بھی آئے تو ہلکی سی بوندا باندی کافی ہوتی ہے. اللہ ان ساری حقیقتوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور تم میں سے کیا یہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس ایسے باغ ہوں جن کے اندر کھجورے بھی ہوں، نہریں بھی بہتی ہوں ان کے ساتھ، ان کے لیے اس کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضعیف اولاد ہو تو اچانک اس کے باغ میں آگ لگ جائے. یعنی تم جو چیریٹی کرتے ہو وہ دکھی دل کے ساتھ یا چھپا کر مال نہ رکھو، کیونکہ تمہاری مثال اس طرح سے ہوگی کہ جیسے تمہارا ایک باغ تھا بڑا زرخیز، بڑی اس کے اندر اچھی فصل ہو کر تیار ہو گئی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن فصل جب تیار ہو گئی تو اچانک باغ میں آگ لگ گئی اور جو فصل تیار تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی. تو کیا تمہارے دل میں طرح طرح کی تمنائیں آئیں گی اپنی اولاد کے لیے؟ تو تم ایسا نہ کرنا، دنیا میں ایسا نہ کرنا، ورنہ آخرت میں پھر تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا اور دنیا میں بھی تمہارے ساتھ یہ ہوگا. لہذا کھلے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیا کرو، دوسروں کے یتیموں کے لیے خرچ کیا کرو. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تمہاری اولاد کا خیال کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. اے لوگوں اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کیا کرو، یعنی پاکیزہ اچھا والا مال خرچ کیا کرو. یہاں پاکیزہ سے مراد ہے اچھا بہترین چیز خرچ کیا کرو. یعنی تمہاری جو فصل ہوتی ہے یا تمہاری جو پھل ہوتے ہیں ان میں سے بہترین اللہ کی راہ میں دے رہے ہو نا، اللہ کو دے رہے ہو تو بہترین چیز دیا کرو. آپ گندا گندا مال اٹھا کر نہ دیں. ہمارے گھر میں بھی جو فروٹ آتا ہے یا چیز آتی ہے
تو ملازموں کو، غریبوں کو، بچوں کو اس میں سے بیسٹ والا دیا کرے، تاکہ اللہ بھی آپ کو بیسٹ والا دے۔ جب آپ کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ کبھی تحفہ بھیجتا ہے تو وہ آپ ہی کے لیول کا یا آپ سے بہتر آپ کو دیتا ہے، دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کو بھی بیسٹ چیز دیا کرو، تاکہ اللہ بھی تم کو بیسٹ ریٹرن کرے۔ اور پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو، زمین میں ہم نے تمہارے لیے جو کچھ اگایا، اور چن چن کر اللہ کی راہ میں برا مال نہ دیا کرو۔ چن چن کر اللہ کی راہ میں، جیسے ہمیں کوئی ایک بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم گندی گندی چیزیں اٹھا کر دیتے ہیں، گندے گندے کپڑے اٹھا کر دیتے ہیں، گندی گندی۔ اللہ کہتا ہے بیسٹ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ ایسی چیز کبھی نہ دینا کہ اگر تمہیں خود لینی پڑ جائے تو تم کبھی بھی نہ لو، سوائے مجبوری ہو۔ یاد رکھو اللہ بے نیاز اور خدا کے پاس بڑی صفات ہیں۔ شیطان تم سے غربت کا وعدہ کرتا ہے اور تم سے فحاشی کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان تم سے کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو مال میں کمی ہوگی، اور تمہیں کہتا ہے اس مال کو فحاشی پر خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور میں تمہاری بخشش کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی فرصت والے اور علم والے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں، اور جس کو حکمت ملی در حقیقت خود کو بہت خیر کثیر مل گیا۔ اور ان ساری حقیقتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے عقل مندوں کے۔ ان باتوں کی گہرائی، ان باتوں کی حقیقت کو کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا، صرف بڑا ہی دور اندیش عقل مند انسان ہی ان باتوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ایک پائی بھی اگر خرچ کرو گے، یا اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینے کے لیے نظر مانگو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور ظالموں کی تو وہ بالکل بھی مدد نہیں، ظالموں کی وہ مدد نہیں، دنیا میں تو کرتا ہے، دنیا میں تو اس نے دینا ہے رزق، حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا تھا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں جو چیریٹی کرتے ہو، صدقات غریبوں، یتیموں، مسکینوں، سوسائٹی کے ڈیزرونگ لوگوں کو دیتے ہو، اگر وہ چھپا کر دو تب بھی بہتر ہے، لیکن اگر تم ظاہر کر کے دو تو تب بھی بہتر ہے۔ دل کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور تم اس کو ضرورت مندوں کو دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ ہدایت کی توفیق تو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں خود پہنچے گا۔ اور تم جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو، ہے تم جو بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے تمہیں پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے سے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور لا تظلمون کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کمی نہیں کی جائے گی، تم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تمہیں اتنا اور اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا دیا جائے گا۔ اور محتاجوں، یتیموں کے لیے جو اللہ کے راستے سے روک لیے گئے اور وہ زمین میں کوشش کرنے کی استطاعت نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ خاص کر ان غریبوں کی مدد کرو جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی وہ اپنے یہ کاروبار کرنے کے لیے زمین میں کوئی دھوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، معذور ہیں، ان کی مدد کرو آگے جا کر۔ اور ان کی رکھ رکھاؤ سے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تم خود جا کر ان کی ضرورتوں کو دیکھنے کی کوشش کیا کرو، تم خود ان کی جا کر ان کی ضرورتوں کو دیکھنے کی کوشش کیا کرو۔ تم ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانو، وہ زبانوں سے کبھی اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کریں گے، تم ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچانو، وہ تم سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگیں گے۔ اور یاد رکھو اے لوگوں، تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چپکے چپکے یا اعلانیہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا ہی اجر ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، اور انشاءاللہ نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل کر دیا ہو۔ یہاں کیونکہ امت مسلمہ کو شریعت دی جا رہی ہے، تو یہاں پر تمام شریعت کے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں،
اور اب یہاں پر سود کا بھی ذکر آ رہا ہے مالی معاملات میں، کہ جب کوئی مجبور انسان آپ سے اپنی مجبوری کے لیے پیسے قرض مانگنے آتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب تم میرا قرض واپس کرو تو اس کے ساتھ اتنا مزید بھی تم نے مجھے دینا ہے، تو یہ ہوتا ہے سود۔ یہ ہوتا ہے سود کہ بیچارہ ضرورت مند غریب انسان جو اپنی ضرورت کے لیے آپ سے قرض لیا ہے، اب وہ واپس کرنے کے لیے محنت کرے یا جیسے بھی کرے، جتنی مدت بھی لگائے، وہ اصل رقم کو بیچارہ پیدا کرنے میں مجبور ہے، اور آپ مزید کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ مزید ڈال کر مجھے دینا، جو انسانیت پر ظلم ہے، انسانوں پر ظلم ہے۔ لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے کسی کے پاس اپنا پیسہ لگاتے ہیں، آپ کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے کسی صورت میں لگاتے ہیں، آپ قرض نہیں دیتے، تو وہ سود نہیں ہے میری بہنوں، وہ سود نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے۔ سود یہ ہے کہ آپ کسی مجبور کو اس کی ضرورت کے لیے قرض دیتے ہیں ایک خاص وقت کے لیے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے ڈبل اماؤنٹ یا اسے ٹرپل اماؤنٹ میں واپس کرنا، یہ ظلم ہے۔ یہ قیامت کے دن جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پاگلوں کی طرح باولے ہو کر کھڑے ہوں گے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود ہے، لیکن کاروبار سود نہیں ہے۔ کاروبار کے اندر جب انسان انویسٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اور پیسہ جو خرچ کرتا ہے اس کے ڈوبنے کا رسک بھی ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ پروفٹ لینا سود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے کاروبار میں جو لگاتے ہیں یا دوسروں کے کاروبار میں لگاتے ہیں تو اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ بھی ڈوب جائے، پھر آپ محنت بھی کرتے ہیں، آپ مشقت بھی کرتے ہیں، پسینہ بھی بہاتے ہیں، ٹائم بھی بسر کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے بعد اگر آپ تھوڑا محدود منافع لیتے ہیں تو وہ آپ کی محنت کا، ٹائم کا معاوضہ ہے، وہ سود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، تو جس کسی کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے تو وہ اس چیز سے رک جائے، تو اس کے لیے جو اس نے کیا اس کا اجر ہوگا۔ معاملہ سارا کا سارا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حدود سے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو کنڈیم کرتے ہیں، سود کو مٹا دیں گے، اور جو صدقات اور چیریٹی ہے اس کو بہت ہی ایک تناور درخت کی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے بہترین اعمال کیے، جنہوں نے نماز کو قائم کیا، جنہوں نے زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا ہی اجر ہوگا۔ قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی غم کا کوئی موقع۔ اے لوگو، اگر تم نے کسی کو سود دے رکھا ہے تو بس اصل رقم لے لو اگر تم مومن ہو۔ یہاں مومنوں سے کہا گیا کہ تم نے اگر اللہ سے ڈرو اور سود میں جتنا باقی رہ گیا ہے اب وہ سارے چھوڑ دو اور صرف اصل رقم وصول کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع دیا مسلمانوں کو، 1,10,000 لوگوں کو آخری حج کے موقع پر، اس وقت بھی آپ نے یہی اعلان کیا اپنے منشور کے اندر، اپنے خطبے کے اندر، اور یہ کہا کہ ایگزامپل کے طور پر میں سب سے پہلے اپنے چچا ابن عباس کا جو انہوں نے سود وصول کرنا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دوبارہ اب سود لوگے تو جان رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یہ کہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے لیے تم تیاری رکھو۔ اگر تم معافی مانگ لو گے تو بس اصل رقم وصول کرو، اور نہ تم ظلم کرو نہ اللہ تم پر ظلم کرے گا، نہ تم لوگوں پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی غریب انتہائی مجبور ہے جس نے آپ کا قرض ادا کرنا ہے تو اس کو مہلت دے دو، ٹھیک ہے، اس کو مہلت دے دو۔ لیکن اگر وہ بیچارہ کسی وجہ سے واپس نہیں کر سکا اور تم اس کو معاف کر دو تو یہ تو اور بھی بہترین ہے۔ اگر تم اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے یہ کتنا بہترین ہوگا تو یقین کرو کہ یہ چشم پوشی، یہ معاف کرنا، اگر تو وہ افورڈ کر سکتا ہے واپس کرنے کو تو ضرور لو،
لیکن اگر بیچارہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا اور تم جانتے ہو تو یا تو مہلت دے دو یا معاف کر دو. اگر معاف کر دو گے تو تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے لیے اس میں کتنی بہتری ہے. ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اے مسلمانوں، جب تم تھوڑے دیر کے لیے آپس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے کہ جب آپ لین دین کریں اگر تو فوراً آپ نے پیسے دیے چیز لے لی اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پیمنٹ کی ادائیگی یا قرض لینا کسی خاص مدت کے لیے ہو یا قرض دینا ایک خاص مدت کے لیے ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، زمینوں کا معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، پراپرٹی کا جو بھی معاملہ ہو، اس کو لکھ لیا کرو. یہ آپ کو بہت زیادہ بڑی غلط فہمیوں سے بچائے گا. ان چیزوں کو لکھ لیا کرو اور تم میں سے لکھے وہ شخص جو بڑا ہی عدل کرنے والا، اور اس کے اوپر تم گواہ بھی مقرر کر لو. اور جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے نہ انکار کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا علم عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے لکھے. اور لکھوانے کا جو حق ہے، جو قرض لے رہا ہے اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ لکھوائے، اور انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور لکھنے میں ذرا بھی کمی نہ کرے. ٹھیک ہے، اور ہاں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس میں کمی نہ کریں. پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے وہ نادان یا ضعیف ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کے ولی سرپرست کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے. اور تم اس پر بھی اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لو. لیکن اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 1 عورت کو رکھو تمہاری پسندیدہ گواہوں میں سے. تو 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے تو دوسری یاد دلا دے. دیکھیے، یہ اس کے بارے میں غامدی صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس کا عورت کی گواہی سے کوئی اس میں تعلق نہیں کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ بات انہوں نے بڑے دلائل کے ساتھ بڑے واضح طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو خواتین ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دستاویزی معاملات میں ان کو ڈالا جائے، کیونکہ جب کورٹ کچہری کے معاملات میں خاتون کو ڈالنا، لے کر جانا، گواہیوں کے لیے پیش کرنا، وہ اس کے لیے ایک تکلیف کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ والے معاملات جو ہے نا، کورٹ کچہریوں کے جو معاملات ہیں وہ مرد ہی کریں، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ 2 مرد نہیں مل رہے اس طرح کے جن کے اوپر آپ بھروسہ کر سکیں، اعتماد کر سکیں، تو جن کی گواہی پر کر سکیں، تو پھر آپ اسے کریں کہ 1 مرد لے لیں اور 2 خواتین لے لیں. ایک خاتون تو گواہی دے گی، دوسری خاتون اس کے ساتھ اس کی تسلی کے لیے اور سہارے کے لیے ہوگی کہ وہ اگر گھبرا رہی ہے بیان کرنے میں اس کو کوئی، کیونکہ ظاہر ہے کورٹ کچہریوں سے خواتین کا تو خدا نہ کرے کہ کبھی تعلق ہو، اور وہ ظاہر ہے اس انوائرمنٹ سے، اس ماحول سے ہی پریشان ہو جاتی ہے. تو اس میں اس کے لیے ماحول اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنے ساتھ ایک دوسری ساتھی کو ساتھ لے لے جو اس کے لیے تسلی و سہارے کا باعث بنے. ادروائز اللہ نے یہ خود کبھی بھی نہیں کہا کہ عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. اگر ایسے کوئی الفاظ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو عربی میں بیان کرتے کہ 1 مرد کی گواہی جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یا عورت کی گواہی عادی ہے. یہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا. اور اس کی دلائل یہ ہے کہ سڈن جو واقعات ہوتے ہیں، اچانک کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ہی نہیں رکھی. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی چشم دید گواہ ہو اور بالکل کلیئر طریقے سے اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہو، آپ اس کی گواہی کو قبول کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک کورٹ ایک مرد کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے اور ایک عورت بالکل کلیئر کانفیڈنس سے ایک گواہی دے رہی ہے کسی واقعے کی، تو وہ جج کہے کہ نہیں، اس کی گواہی زیادہ ریلائبل ہے، اس کو قبول کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہمیں، ابھی آپ دیکھیے کہ آج کل کے دور کے اندر آپ دیکھیے کہ نکاح ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، تو نکاح میں اتنی خواتین موجود ہوتی ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ کسی خاتون کو ایز گواہ رکھ لیں،
یا دفتری معاملات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مرد کی بجائے ہم عورت کو رکھ لیں، مردوں ہی سے ابھی تک آپ کا جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کیا کہ عورت کو ڈیگریڈ کر کے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ چونکہ ضعیف العقل ہے اور نادان ہے، اس وجہ سے اس کی گواہی عادی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے نہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عورت ناقص العقل والدین ہے، کہ عورت بے وقوف ہے یا اس کی عقل کم ہے۔ نہ تو حضور نے یہ بات کہی، نہ اللہ نے یہ بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ کہی ہے کہ جہاں پہ ناقص العقل والدین کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں عورت کو رعایت دی ہے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ کن معاملات میں، تو یہ کہا کہ جب تم ایام سے ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے رکھنے کی آسانی نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم ایام سے ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم سے دین کی ذمہ داریوں کو، تم نماز نہیں پڑھتی، تمہیں روزے رکھنے سے اللہ نے تم کو آزاد کر دیا، تم دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ رعایت دے رکھی ہے۔ تو اس معاملات میں عربی میں ناقص کا مطلب ہوتا ہے رعایت دیے جانا۔ تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رعایت دے رکھی ہے کہ بند کر دیجیے گی۔ تو اللہ ظاہر آپ کی پھر کال آ رہی ہے اس بار۔ تو یہ معاملات ہے، اس کو اسی طرح سے لیے جائے۔ ایکسیڈنٹل معاملات میں جیسے مرد کی گواہی ہو سکتا ہے ایک عورت کی گواہی جتنا زیادہ بہتر ہو۔ شاہدہ بند کر دیجیے آپ کا فون۔ بند کیا ہوا ہے میرا، تو بند ہے، میں نے بند کیا ابھی کھولا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، میرا بند ہے، میں پھر اب بند کرنے لگی ہوں، یہ دیکھو میں بند کر دیتی ہوں اسی وقت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ لکھ لیا کرو اور ایک انصاف پسند انسان لکھے، اور جو کاتب ہوتا ہے اور گواہ ہوتا ہے اس کو کبھی کو نقصان نہ دیا جائے، اور اگر تم بہترین کام کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تمہیں کاتب نہ ملے تو پھر تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی چیز کو رہن کے طور پر رکھوا دو، یعنی تم ایسی جگہ ہو جہاں لین دین ہو رہا ہے، ادھار لینا پڑ رہا ہے، کسی سے لکھنے والا کوئی نہیں، تو اپنی کوئی چیز اس کے بدلے میں رکھوا دو، اور جو ہی امن کی جگہ ہو یعنی تم لکھوا سکو یا ریٹرن کر سکو تو پھر ان کی جو رہن میں چیز ہے وہ واپس کر دیا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور گواہیوں کو کبھی نہ چھپاؤ، اور جو گواہیوں کو چھپائے گا تو در حقیقت اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ زمین و آسمان کی بادشاہت ساری اللہ کی ہے، اور اگر تم کوئی چیز اپنے دل میں چھپاؤ گے یا اس کو ظاہر کرو گے اللہ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے جس کی چاہے، عذاب دینے والا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جی امت مسلمہ کو کہا گیا کہ میں نے تم کو دین دے دیا، میں نے تم کو شریعت دے دی، میں نے تم تک دین منتقل کر دیا، میں نے تم تک اپنے احکامات مکمل کر دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں اور مومنین ایمان لے کر آئے ہیں۔ امن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، آیت نمبر 24:5 ہے، اس پر آ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر ایمان لے کر آئے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، سارے مومن بھی ایمان لے کر آئے، سب لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ اور مومنوں تم یہ بات کہہ دو ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی بنی اسرائیل نے جو کہا کہ ہم تو بنی اسماعیل کے رسول کو نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے رسولوں کو مانیں گے، تو مومنوں تم نے یہ نہیں کہنا، تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے، اور تم کہنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، تم ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کہنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو اے پروردگار ہمیں آپ کی بخشش چاہیے اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کبھی بھی شریعت کے معاملات میں کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ لوگ اس آیت کا استعمال غلط کرتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ اس کو دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں
کہ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ بیمار نہیں کرتا، اللہ اس کو اس کی ہمت سے زیادہ غریب نہیں کرتا. یہ دنیا کے معاملات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ آیت شریعت کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں. اور اس طرح کی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپشن رکھی ہیں. حرام چیزوں سے منع کیا ہے، لیکن اگر حرام چیزیں کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں تو پھر اپنی ضرورت کے مطابق لے لیجئے، لیکن دل میں کراہت جانتے ہوئے اور حد سے نہ تجاوز کرنا. ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے جو کچھ تم نے کمایا وہ ہوگا. دعا کیا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہماری کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑیے گا. اے پروردگار ہمارے کندھوں پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے پہلی قوموں پر ڈالا، بنی اسرائیل پر ڈالا، یہود و نصارہ پر ڈالا. ان پر ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے گا کہ ان کے 40 روزے تھے، شب و روز میں بیویوں کے پاس نہیں جانا، بہت ساری چیزوں کی ممانعت تھی. یا اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یا اللہ ہمیں پروردگار ہمیں ایسا ہمارے کندھوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی ہم پر طاقت نہ ہو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا، ہماری بخشش کیجیے گا. بغفر لنا ورحمنا، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے گا. انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا پروردگار ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، چنانچہ اے پروردگار ہماری مدد کیجیے گا کافر قوم کے مقابلے میں. ماشاء اللہ جی، اللہ نے آج مدد کی، ہم نے اس سورہ کو مکمل کر لیا الحمدللہ پروردگار کی توفیق سے. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید آج بھی نہیں مکمل ہو سکے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ کتنے لیکچروں میں آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کافی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ تک پہنچائے. میں نے کوشش کی ہے کہ سرسری طور پر سورہ بقرہ ایک مین سورہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے اصولوں کو سمجھنا، یہ ان چیزوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو ڈیٹیل سے بیان کرنا. اور اب تک کے جتنے بھی کنفیوژنس تھے اس کو میں نے کوشش کی کہ اس کو میں دور کر سکوں. اللہ کرے کہ ہو گیا ہو ایسا. تو یہ الحمدللہ آج یہ سورہ ہماری تکمیل کو پہنچ گئی ہے. کل انشاءاللہ سورہ آل عمران کو شروع کریں گے، جس کے اندر زیادہ تر انشاءاللہ. عیسائیوں کا ذکر آئے گا. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اور جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا روز کیا کیجئے. یہ جو دعا ہے نا مسلمانوں کو سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم جزاک مسلمانوں آمن اللہ. رسول و بما انزل، یہاں سے لے کر جو آخری ہے فنصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا تو ضرور مانگا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پر